अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आप हर बंदे को खुश करने की कोशिश करते करते ख़ुद को अंदर से टूट चुकी हैं, अगर आपको लगता है अच्छा बनना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, तो रुकें। आपको ये लगता है कि शायद मैं जितना लोगों के साथ अच्छा बनूँगी, जितना मैं नाइसली बिहेव करूँगी, उतना मैं अपनी लाइफ में जो है ये लोग जिनके साथ मैं अच्छा बन रही हूँ, कल को ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, ठीक है? मुझे फ़ायदा देंगे, मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएंगे। तो रुक जाएं, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि शायद आपको तकलीफ़ दे, मगर सच आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि कभी कभी इंसान को सच का सामना कर लेना चाहिए। क्योंकि हम में से बहुत सी ख़वातीन जो है वो एक अपनी ही दुनिया में रह रही हैं। उन्होंने अपना ही एक अलग दुनिया बनाई हुई है। अगले 30 मिनट आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल देंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है? अगर आपने ये वीडियो आधी छोड़ दी तो हो सकता है आप वही गलती करें जो आज तक आपको रुलाती आई है। आप जो है अगर आप जानते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इस तरह की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप अपने आप को मज़ीद मोटिवेट कर सकती हैं। क्योंकि डेली लाइफ में हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली हम औरतों को। तो ये चैनल जो है ना बेस्ट है फॉर मोटिवेशन, ठीक है ना? क्योंकि आज हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना, क्योंकि आपको कमज़ोर बनाता है, और मज़बूत औरत कैसे बनना है। जब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ इतना अच्छा मत बने, ठीक है, इतना नाइस मत बने, तो आप मुझे आगे से कहती हैं आप ही हम बहुत कमज़ोर हैं, हम किस तरह ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह ख़ुद को मजबूत बनाएं कि हम लोगों का भी मुकाबला कर सकें, लोगों का भी सामना कर सकें, किस तरह हम अकेले ज़िंदगी गुजारें, हमारे लिए नामुमकिन है। यकीन माने जब मुझे ऐसे सवाल आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन की। इंसान स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आज की ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है, अपनी बात नहीं कह पाती, लोगों को ना नहीं कहना जानती, लोग फ़ायदा उठाने पर चुप रहती है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आपकी स्वीटनेस का, आपके नाइस होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं कि यार ये तो बहुत नाइस है, ये तो बहुत स्वीट है, इसने कौन सा कुछ कहना है, ऐसे ही है, ये तो कुछ भी नहीं कहेगी, ये तो कुछ भी नहीं बोलेगी, चलो आओ हम जो है इसको ये काम कह सकते हैं, ये कर देंगे। अब आप चाहे जितनी मर्ज़ी थकी हो, आप चाहे जितना मर्ज़ी आपको बुरा भी लग रहा हो, लेकिन आप उनके सामने इतनी नाइस बन जाती हैं। अच्छा, एक तरफ आप लोग कह रहे होते हैं कि अगला बंदा मुनाफिक है, लेकिन आप देखिए आप अपनी ही ज़ात के साथ कितनी मुनाफ़िकत कर रहे हैं। आप अपने ही आपके साथ कितना बुरा सलूक कर रही हैं अपनी ज़ात के साथ। कभी आपने ये सोचा है? और आप अंदर ही अंदर डूबती रहती हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए है तो नीचे गाइस कमेंट में ज़रूर नीचे लिखें मैं यहाँ हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कितनी ख़वातीन इस मसले से गुज़र रही हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये कैसा टॉपिक है, ये कैसा मसला है जिस पे मैं घंटों भी बात करूँ तो कम है। क्योंकि एक औरत को मोटिवेट करना, अगर आपको लगता है कि एक औरत आधे घंटे में मोटिवेट हो जाएगी, तो ये आपको गलत लगता है। औरत को मोटिवेट करना ना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसलिए इस टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक पे घंटों बोल सकती हूँ, घंटों बात कर सकती हूँ। मेरा दिल भी करता है कि यार मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे लंबी बात करूँ, क्योंकि जब हमें ख़ुद को मोटिवेशन मिल रही होती है कहीं और से, तो हमारा दिल करता है हम सुने, हमारा दिल करता है हम उसको बैठे सुनते रहें। यकीन माने जब मैं अपनी ज़ात के बारे में सुनती हूँ, मोटिवेशन मिलती है मुझे अपनी ही ज़ात के बारे में कि तुम इनकार करना सीखो, तुम ये करो, तुम सोचना, तो मेरा दिल करता है यार मैं घंटों सुनती रहूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल रही है। और मेरे ख्याल से आपको भी सुनना चाहिए। आपके अंदर एक जो है स्ट्रॉन्ग होने की एक उम्मीद जागती है, एक जो है आपके अंदर एक जज्बा जागता है कि मैंने स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपकी देखें आपके एक सब्सक्राइब करने से और आपके वीडियो के लाइक करने से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। आप लोग वीडियो को जल्दी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? और चलिए अब हम शुरू करते हैं।
اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ یوٹیوب کی بایو میں ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں ہے, وہاں جا کر آپ لوگ مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں اور ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس سننے کے لیے کوئی نہیں ہے, اور جو چاہتی ہیں یہ بات کہ ہمیں سنا جائے. یقین مجھے مانے آؤٹ آف کنٹری جو خواتین ہوتی ہیں وہ صرف مجھے سننے کے چارج کرتی ہیں. وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم آپ کو چارج کریں گے, آپ صرف ہمیں سن لیں. مطلب سننے کی, یقین مانے مجھے ایک ایک گھنٹہ عورتیں کال پہ نا اپنی اپنی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر مجھے اپنی کوئی پرابلم کوئی جو ہے مشکل شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے, وہاں جا کر آپ لوگ جو ہے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سن ہی لیتا ہے تو ہمارا آدھا سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اگر کسی کو سناتے ہیں تو آگے سے اپنے گھر والے کو ہم کسی کو بتائیں تو آگے سے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں ہی اپنی غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ پرابلم, مطلب ہمیں پھر کیا ہوتا ہے, ہم الٹا مینٹلی ٹارچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی بنا روکے بنا ٹوکے اگر آپ کو کوئی سنے تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ جا کر انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم کریں گے ضرورت سے زیادہ اچھا بننا, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ ایک ہوتی ہے خاموش بیماری ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا انسان ہونا اور ضرورت سے زیادہ اچھا بننا دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ برے بن جائیں. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی میں بری ہوں, نو آئی ایم ناٹ بیڈ وومن, میں کوئی بری عورت نہیں ہوں, میں بری نہیں ہوں, میں بہت اچھی ہوں. کیوں؟ لیکن میں ضرورت سے زیادہ اچھی نہیں ہوں. ایک ٹائم ایسا تھا جب میں بہت ضرورت سے زیادہ اچھی تھی, ٹھیک ہے. میں بہت ضرورت سے زیادہ اچھی تھی, اتنی اچھی ہوتی تھی کہ میں اپنا سکون برباد کر دیتی تھی لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے. اتنی اچھی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا یار کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یعنی کوئی بات نہیں, جانے دو. یہ جو جانے دو کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا, یہ ہماری ذات کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے نا, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا. اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت کرتی ہیں, مدد کرتی ہیں, رشتے نبھاتی ہیں, یہ خوبی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے رشتہ نبھانا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے محبت کرنی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے اگلے بندے کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے. اچھا انسان ہے, ٹھیک ہے. آپ آئے گئے کو سلام دعا کرتی ہیں, آپ کی عادت اچھی ہے, آپ کا اخلاق اچھا ہے, اٹس کال اچھا انسان. مرض ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت نفس, اپنی خوشی کو, اپنے وقت کو اور کبھی کبھی اپنی عزت بھی قربان کر دیتی ہیں, صرف اس لیے کہ سامنے والا بندہ ناراض نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے. تو جی ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سی خواتین جو ہے نا, یہ ایک ریئلٹی ہے جو اپنے ساتھ روزانہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں. اچھا کسی وقت تھا, کسی ٹائم پہ میں بھی بہت ضرورت سے زیادہ اچھی تھی, اتنی اچھی تھی ضرورت سے زیادہ کہ میں نے اپنی خوشی, اپنی ذات کو میں قربان کر دینا. انفیکٹ یہاں تک کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں تھکی ہوئی ہوں, میں کہتی تھی نہیں یار گھر کا کام سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی آ جائے چلا جائے تو کیا سوچے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گھر کے لوگ کیا سوچیں گے کہ یار گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, گھر کا گندا ہے. لیکن پھر مجھے ایسا احساس ہوا کہ یار دیکھیں گھر کا کام بھی کرتے ہیں ہم, لیکن وہ جو ہم ایکسٹرا ایفرٹ ڈال دیتے ہیں اور ہم اس لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کا کام کہ یہ گھر کا کام دیکھ کر دوسرے خوش ہوں گے, دوسرے آپ کی تعریف کریں گے, تو یہ رونگ ہے. اور کسی موقع پر آپ کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی, آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا, تو یہ بالکل 100% غلط ہے. یقین مانیں آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی تھکا لیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ یار کھانا بنایا تو ساتھ میں کچھ میٹھی چیز بھی ہونی چاہیے, یا نہیں کھانا بنا کر میں تھک گئی ہوں, اب مجھے ساتھ میں میٹھی چیز بھی بنانی ہے, صرف اس لیے کہ یار چلو لوگ خوش ہو جائیں گے, جو میٹھا کھانے والے ہیں خوش ہو جائیں گے. لیکن جب ایک موقع ایسا آیا جب آپ کو اہمیت دینی ہوگی, جب آپ کو امپورٹنس دینی ہوگی, تب آپ کو بہت پیچھے کر دیا جاتا ہے, کیونکہ آپ ضرورت سے زیادہ اچھی بن گئی ہیں, آپ کارپیٹ بن گئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ڈور میٹ ہوتا ہے نا, یہ مت بنا کریں یار, پلیز مت بنے ڈور میٹ. تو اس چیز کا احساس مجھے بہت بعد میں جا کر ہوا کہ میں ضرورت سے زیادہ اچھی بن گئی ہوں. مجھے ضرورت سے زیادہ نہیں اچھے بننا چاہیے تھا, مجھے صرف اتنا اچھا بننا چاہیے تھا جتنا لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. ایکسٹرا اچھا مت بنے, ٹھیک ہے. اس چیز کی عقل مجھے جو ہے نا, میں یقین مانیں مجھے شادی کے بعد آئی. اچھا رشتہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ مائکے کا ہو, چاہے وہ سسرال کو ہو, چاہے وہ آپ کے دوستوں کا ہو, چاہے آپ کے شوہر کا ہو, چاہے آپ کے بچوں کا ہو, لیکن آپ جب ضرورت سے زیادہ اچھی بنتی ہیں نا, تو ہر رشتہ آپ کو جو ہے نا, مطلب آپ کی عزت کو ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو مجھے یہ چیز جب سمجھ آئی کہ یار
میں تو ضرورت سے زیادہ اچھی بن گئی ہوں، مجھے تو اتنا زیادہ اچھا بننا ہی نہیں ہے، مطلب مجھے لوگ تو عزت اور قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو امپورٹنس دینے کا وقت آتا ہے وہیں پہ آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو امپورٹنس دے دی جاتی ہے جنہوں نے ساری زندگی آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کو دھکے دیے، جنہوں نے ساری زندگی آپ کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں کی، آپ کی عزت ہی نہیں کی، آج وہی لوگ آگے بڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ یار جب ہم پہ کوئی وقت آئے گا نا تو یہ لوگ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، نہیں، تب وہی لوگ سب سے پہلے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں، یقین مانیں، وہی لوگ سب سے پہلے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں جن کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے، جن کے لیے آپ نے اپنا خون پسینہ محنتیں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے آپ نے اپنا ٹائم سب کچھ جو ہے کچھ نہیں دیکھا ہوتا، اپنی صحت سارا کچھ آپ نے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جن کے آنے والوں کو آپ نے اتنا پوچھا ہوتا ہے، جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو سب سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں ملتا ضرورت سے زیادہ اچھا بننے سے۔ آپ مائکے والوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھے بنیں گے نا، شادی کے بعد ہم بیٹیاں بہت اچھی بن جاتی ہیں، ضرورت سے زیادہ اچھی بن جاتی ہیں کہ کہیں ہماری عزت اور قدر کم نہ ہو جائے، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، ہماری عزت قدر گر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں نا مائکے میں پیسے والی بیٹی زیادہ راج کرتی ہے، یہ بات غلط ہے، پیسے والی بیٹی راج نہیں کرتی، مائکے میں وہ بیٹی زیادہ راج کرتی ہے جو منہ پہ بات دے کے مارتی ہے، جو ہے سیدھا منہ پہ بات دے کے مارتی ہے، جو کھڑے کھڑے آپ کو چار باتیں سنا دیتی ہے، وہ بیٹی راج نہیں کرتی، جو آپ کا لحاظ کرتی ہے، جو آپ کا خیال کرتی ہے، جو آپ کی عزت کرتی ہے، جو آپ کی قدر کرتی ہے، جس کا بندہ آپ کو چار باتیں سنائے، جس کا بندہ آپ کی رسپیکٹ کرے، وہ کبھی بھی راج نہیں کرتی۔ ہاں، جس کا بندہ چار باتیں سنائے، جو جوتی کی نوک پہ رکھے، وہ بیٹی کی زیادہ ہوتی ہے قدر، یہ بھی بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ سسرال میں بھی ہمیشہ وہی بہو جو ہے کامیاب رہتی ہے جو سسرالیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، جو سسرالیوں کو دھکے دے کر رکھتی ہے، جو سسرالیوں کو پوچھتی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب اس کو سب سے زیادہ آگے کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو بہو بیچاری اپنا خون پسینہ بہا رہی ہوتی ہے، جو اپنا سکون برباد کر رہی ہوتی ہے، جس کو سب سے زیادہ جو عزت دے رہی ہوتی ہے، جو قدر کر رہی ہوتی ہے لوگوں کی، جو سب سے زیادہ رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے بڑے بڑے کہہ کر، اس کو سب سے زیادہ پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ سب سے زیادہ بری بھی وہی ہوتی ہے جو سب سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور فرینڈس میں اگر دیکھا جائے نا، جو فرینڈ سب کی کیئر کرتی ہے، جو سب کا خیال رکھتی ہے، کالج ہو یونیورسٹی ہو، جو سب کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بیک بائٹنگ بھی اس کی ہی کی جاتی ہے، ایسی بات ہے۔ اور سب سے پہلے اگر فرینڈ شپ ختم کرنے کا نام آئے تو سب سے پہلے اس کا نام سب سے آگے ہوتا ہے، اس کو سب سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھا بننا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اگر آپ صرف یہ سوچ کر اپنی ایک عزت کو کمپرومائز کر دیں کہ یار کوئی بات نہیں، سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں نا، جب ضرورت سے زیادہ میاں، یہ بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ شوہر کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میٹھی بن جاتی ہے، اپنا سارا کچھ شوہر کے اوپر لٹا دیتی ہے، اگر کچھ کما رہی ہے تو اپنا پیسہ شوہر کے اوپر لٹا دینا، اپنا سب کچھ شوہر کے اوپر لٹا دینا، تو یقین مانیں شوہر اس کی کبھی قدر نہیں کرتا، شوہر کبھی بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جب بیوی اپنا سکون برباد کر دیتی ہے صرف شوہر کو خوش کرنے کے لیے، بیوی جو ہے دن رات کھانے بنا رہی ہوتی ہے، دن رات اپنے آپ کو تھکا رہی ہوتی ہے کہ یار میرا شوہر خوش ہو جائے، کبھی بھی اس کی قدر نہیں کرے گا بیوی۔ ہاں، اس بیویوں کی بہت قدر ہوتی ہے جو شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہوتی ہیں، باہر سے کھانا لے آؤ، ٹھیک ہے، جو گھر کے کام نہیں کر رہی ہوتی، جن کے دن رات صبح دوپہر شام باہر سے کھانے آ رہے ہوتے ہیں، ان بیویوں کی قدریں بھی بڑی ہوتی ہیں، جو نہ کوئی پیسہ کما رہی ہوتی ہیں، جو اپنے میاں کو آڈر دے دیتی ہیں، یہ چیز لے آؤ، وہ لے آؤ، کپڑے لے آؤ، جوتے لے آؤ، تو ان شوہروں کی زیادہ قدر ہوتی ہے، آئی تھنک ان بیویوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے، ایسے بھی ہوں۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں بننا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا بن جاؤ، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ضرورت سے زیادہ اچھا مت بنو، ٹھیک ہے؟ کسی کی غلط بات پر خاموشی اختیار مت کرو۔ آپ نے کتنی دفعہ کبھی سوچا ہے کہ کتنی بار آپ نے کسی کی غلط بات پر خاموش رہی ہیں؟ آپ کو کوئی تانا مل گیا کھڑے کھڑے، آپ نے ہنس کے ٹال دیا؟ نو، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ اپنا سکون برباد کی ہے؟ آپ کا دل نہیں کرتا کسی کوئی کام کرنے کو تو آپ نے کتنی دفعہ نہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں، آپ نے کہا ہاں ہاں میں کر دوں گی، کسی کے تانے سن کر آپ مسکرا گئی ہیں۔ دیکھیے، چار بندوں میں بیٹھ کر آپ کو جو ہے وہ تانا دیا جا رہا ہے، آپ کو بات سنائی گئی ہے اور آپ ہنس کے نیچے منہ کر کے چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔
اچھا میرے ساتھ پہلے یہی پرابلم ہوتی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایسے لوگوں میں بیٹھی ہوتی تھی تو مطلب لوگوں نے ایسے باتوں باتوں میں نا بڑی باتیں سناتے نہیں, اس ٹائم میں چپ ہوتی تھی, ہنس دیتی تھی. میں کہتی تھی یار کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مجھے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ نہیں, کوئی بات نہیں ہے, یہاں میں لوگوں کو شے دے رہی ہوں. اب میں کیا کرتی ہوں, کوئی مجھے ایک بات سناتا ہے نا تو میں بھی اس کو سنا کے ہی اٹھتی ہوں. دیکھیے جو جیسا آپ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کرے. ایک بات یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ اچھا بننا آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے نا, آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میٹھے ہونا, ضرورت سے زیادہ اچھے ہونا آپ کو کس قدر نقصان پہنچاتا ہے آپ کی ذات کو. آپ کو کس قدر لوگوں کی نظروں میں گرا رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اچھی بن رہی ہیں, لوگ آپ کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی, مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لیکن نہیں بھائی, مجھے تو بعد میں اندازہ ہوا لوگ تو سب سے زیادہ چگلیاں ہی آپ کی کرتے ہیں, سب سے زیادہ بیک بائٹنگ آپ کی جاتی ہے. آپ کا ضرورت سے زیادہ اچھے ہونا, آپ لوگوں کے ساتھ سویٹ ہوتے ہیں. یقین مانیں میں اپنی لائف میں جن لوگوں کے ساتھ سویٹ ہوئی ہوں, میری سب سے زیادہ بیک بائٹنگ ہی ان لوگوں نے کی ہے. میں اتنی حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں ہیں یار, میں تو اس کے ساتھ اتنی اچھی تھی, اور یہ میں نے یقین مانیں میں نے فیملی میں جن جن لوگوں کو عزت اور قدر دی ہے نا, سب سے زیادہ میری بیک بائٹنگ ہی ان لوگوں نے کی ہے. ہاں کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب نے ایک جیسے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے عزت بھی دیتے ہیں, جو مجھے قدر بھی کرتے ہیں, جو پیار بھی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندی کیسی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, بس یار کچھ لوگ عزت کے قابل ہی نہیں ہوتے. یقین مانے میں نے کچھ لوگوں کو اتنی عزت دی جن کو پوچھتے بھی نہیں تھے, جن کو کوئی عزت بھی نہیں دیتا تھا, میں نے ان لوگوں تک کو عزت دی, اور آج وہی لوگ میری بیک بائٹنگ کرتے ہیں. اور یہی حال, چاہے آپ سسرال میں ہیں, چاہے آپ مائکے میں, آپ جتنا مرضی اچھا بن گیا, آپ جتنا مرضی سویٹ بننے کی, آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کے سویٹ اور آپ کے اچھا بننے سے جو ہے آپ کی بڑی تعریفیں ہوں گی, آپ بہت اچھا ہوگا, تو نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا. آپ کی سب سے زیادہ برائیاں آپ کی جاتی ہیں, سب سے زیادہ برا آپ کو بنایا جاتا ہے فیملی میں. آپ جتنی مرضی محنتیں کر لیں, جتنا مرضی مطلب لوگوں کا خیال رکھ لیں, لیکن سب سے زیادہ جب موقع آتا ہے نا آپ کو آگے رکھنے کا, سب سے پیچھے آپ کو رکھا جاتا ہے. اور وہ لوگ آگے ہو جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ بے عزت کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ابھی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اوور کائنڈنیس کی جو علامتیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے تانا سن کے چپ رہ گئیں, کسی بات کے لیے انکار نہ کرنا, جو ہے اپنی تکلیف چھپا کر دوسروں کو کمفرٹیبل رکھنا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے کچھ, اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اکثر شادی کے بعد بھابیاں ایسی ہوتی ہیں جو, اب جیسے یہ جو روم ہوتا ہے نا, یہ ہمارے کمفرٹ زون ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. شادی کے بعد یہ جو کمرہ ہوتا ہے نا, یہ اس کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. یہ اس کا اپنی پرسنل پراپرٹی, پرسنل ایک اس کا چیز ہوتی ہے, اسپیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو روم ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے پورے روم میں اپنے خاندان کو, اپنے سسرال والوں کو بلا کر گھسا کر بٹھا لیتی ہیں. وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے سسرال والے خوش ہو جائیں, انہیں یہ نہ لگے کہ ہماری بہو یہ کر دی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندی بڑی صحیح رہ جاتی ہے سسرال میں, جو کمرے بند کر کے بیٹھی رہتی ہے, مطلب اپنے پورے کنبے کو اندر لے کر, ہے نا. وہ بندی کی عزت اور قدر بھی رہتی ہے, وہ بندی پھر ہر جگہ پوچھی بھی جاتی ہے. وہ پھر جو ہوتی ہے نا, جو بندی آپ کو بہت مطلب آپ کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے, بڑی خوش اخلاقی دکھا رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کو پیچھے رکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کی سب سے زیادہ برائیاں بھی آپ لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح نا, جو لڑکی فرینڈس کے سرکل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچاری بندی یا بندہ سب سے زیادہ یعنی دوستوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ برا بھی وہی ہوتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں, سب سے زیادہ برا بھی وہی ہوتا ہے. مائکے میں جو بیٹی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نا, کام کرتی ہے, خیال کرتی ہے, آپ کے ساتھ اچھی ہوتی ہے, سویٹ ہوتی ہے, سب سے زیادہ بری بھی وہی ہوتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں, سب سے زیادہ برائی بھی اسی کی جا رہی ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ جھکتا ہے نا, دنیا اسے اتنا زیادہ دباتی ہے. یہ ایک دنیا کا بہت سخت اصول ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ جھکیں گے, آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ دبایا جائے گا. جتنا زیادہ جو جھکے گا اس کو اتنا زیادہ دبایا جائے گا. یہ ایک ریئلٹی ہے, اور اس ریئلٹی سے آپ انکار نہیں کر سکتے. سب سے یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے. لوگ لاشعوری طور پر نا یعنی اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
جو نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ گھر ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہو یا کام کی جگہ ہو، جو بندہ ہر بات مان لیتا ہے اس کی قدر آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. باؤنڈریز بنانا سیکھیں. باؤنڈریز بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو بالکل پوچھنا بند کر دیں، بد اخلاقی دکھائیں. نو، یہ باؤنڈریز نہیں ہوتی. یعنی آپ کو باؤنڈریز بنانا ہے. باؤنڈریز بنائی جائیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ برداشت نہیں کر رہی غلط بات کو برداشت نہ کرنا. آپ کے خلاف اگر کوئی باتیں کی جا رہی ہیں یا آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو یعنی اپنے لیے ایک سٹینڈ لینا، اپنے لیے بولنا. اب میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. فرض کریں اگر آپ کے سسرال میں کوئی کہیں جا رہا ہے اور آپ کو پوچھا نہیں جا رہا ہے یا آپ کو بتایا نہیں جا رہا، اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگلا بندے وہ چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، اب وہ لوگ واپس آئیں گے. اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ سویٹ بن کر ان کے لیے کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، آئیں گے تھکے ہارے، پانی دیا، سویٹ بن رہی ہیں، بہت سویٹ بن رہی ہیں، بہت اچھی بن رہی ہیں. اگلے بندوں نے تو آپ کو پوچھا بھی نہیں آپ کس چکروں میں اتنا سویٹ اور اچھی بن رہی ہے. اگلے بندوں کے لیے خود کو تھکا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے خود ان کے لیے کچھ کرنے کی. اپنا کرو. نہ انہوں نے پوچھا نہ آپ کو بتایا، آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے نہ ان سے پوچھنے کی نہ بتانے کی. فوراً سے مت پوچھیں. 3-4 دن گزرنے کے بعد پھر پوچھیں، جب اس بات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تب جا کر آپ اس کی بات ضرور پوچھیں. اس سے پہلے مت پوچھیں. اس سے پہلے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر جانے سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے یا آپ کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ ضرور پوچھیں جب کوئی اگلے بندے آ جائیں. لیکن جب آپ کو بتایا نہیں جا رہا، آپ کو پوچھا نہیں جا رہا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا رہے ہوتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، مجھے ایسے بڑے میسیجز آتے ہیں، اب بھی ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے، ہمارے سسرال والے ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ نا ایسے ہوتا ہے. اب آپ کیا کرتی ہیں؟ جب مہمان آتا ہے آپ اس کے سامنے بیٹھی ہیں، کھانے سجا کر رکھ رہی ہیں، اس کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کو جب بتایا ہی نہیں ہے کسی نے آنا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے خود کو تھکانے کی؟ ٹھیک ہے. مہمان آیا، مہمان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی. جائیں بیٹھے سلام کریں، ان سے حال چال پوچھیں. ہاں اگر گھر میں باقی ممبرس کو بھی نہیں بتایا گیا تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ گھر میں باقی ممبرس کو بھی نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ اپنی رسپیکٹ آپ نے خود کروانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے بار بار غیر ضروری مدد مانگتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو نرمی مگر مضبوطی سے کہیں میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں مگر آج میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ جملہ نہ آپ کو مطلب بری بناتا ہے، نہ رشتہ خراب کرتا ہے، بلکہ آپ کو رسپیکٹ دلواتا ہے. یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو رسپیکٹ دلواتا ہے. معصومیت چھوڑ دیں، سمجھداری اپنائیں. اب بات ہم یہ کریں گے کہ جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ معصوم ہوتے ہیں. دیکھیے معصومیت جو ہوتی ہے نا، انوسینس، کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ معصومیت جو ہوتی ہے نا، یہ نادانی میں بھی مچل جاتی ہے اور ایک یہ خطرناک بھی علامت ہوتی ہے. کچھ عورتیں اتنی زیادہ معصوم، اتنی زیادہ انوسینس ہوتی ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. معصوم انسان جو ہوتا ہے نا، دل صاف رکھتا ہے، مگر آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے. اب مجھے یقین مانے میری نا ایک لڑکی سے بات ہوئی ہے، وہ اتنی معصوم اور اتنی انوسینٹ ہے، مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار مجھے سم ٹائم میں سر بھی پیٹ لیتی ہوں، کیسے سمجھاؤں اس عورتوں کو. ایک لڑکی سے میری بات ہوئی ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، اس کی شادی ہوئی بھی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتی ہے. وہ لڑکی نا، اس کو گئے ہوئے ابھی کینیڈا 2 سال ہوئے ہیں. اس کی کوئی ایج بھی اتنا مطلب 24 ایج ہے اس کی. وہ اس سے میری بات ہوئی، وہ اتنی معصوم ہے، حالانکہ وہ کینیڈا میں اکیلی رہتی ہے، اکیلا ہوتا ہے، اتنی وہ معصوم ہے لڑکی. مطلب لگتا ہے آپ کو، کچھ لوگوں کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. میرے سامنے یقین مانے عورتیں جب آتی ہیں نا میرے سامنے، بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں انفلٹر ہو کے آتی ہیں. انفلٹر یعنی وہ سچ بول رہی ہوتی ہیں. ان کا وہ سارا کچھ اپنا کھول کے رکھ دیتی ہیں کہ ابھی ہم ایسی ہیں، یہ ہم وہ، مطلب کیونکہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا نا تو میں ان کی کوئی رشتہ دار ہوں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے ہسبینڈ کو بتا دے گی یا ہماری فیملی میں یا سسرال میں. نہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپی ہیں، یہ ہمیں سنیں گی. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے اس کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں، جب گھنٹہ 2 گھنٹہ میرے سے بات کرتے، اسپیشلی جو آؤٹ آف کنٹری عورتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ مجھے اس چیز کی پیمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہماری اتنی بات سنتی ہیں، آپ اتنا وقت دیتی ہیں ہمیں. تو اب جیسے پچھلے دنوں میری اسلام آباد میں ایک عورت سے بات ہوئی، اس نے مجھے اس کی اچھی بھلی پیمنٹ کی. اس نے میرے سے تقریباً 1 گھنٹہ بات کی، پھر اس نے میرے سے تقریباً 2 دن بعد پھر دوبارہ 1 گھنٹہ بات کی.
تو اس نے مجھے اس چیز کی پیمنٹ کی نا، مجھے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، میں کہتی ہوں یار یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وقت کی قدر کرتے ہیں. تو میں ان کو بس یہی سمجھاتی ہوں پھر کہ جب آپ دیکھیں مجھے کر رہے ہیں، آپ کو میری قدر ہے نا، میرے وقت کی قدر ہے، تو آپ کا اپنا وقت کہاں ہے؟ اپنے وقت کی آپ قدر کیوں نہیں کرتے؟ تو کرنی چاہیے. اور مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں جو لوگ جینوینلی آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے آپ کا ضائع کرتے ہیں، اور ایسے لوگ مجھے ملتی ہیں، ایسی عورتیں جو آتی ہیں تقریباً 1-2 گھنٹے میرے سے بات کرتی ہیں اور میرا وقت بھی ضائع کر دیتی ہیں، اور ان کی باتیں بھی فضول ہوتی ہیں، یقین مانیں. کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی 100% غلطی ہی ان کی اپنی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کو کیسے بتاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سچ بولنا ہوتا ہے، اور میں ان کے منہ پہ، کیونکہ آپ کے پاس انسان تبھی آتا ہے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فیملی والے آپ کو نہیں بتاتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے، ہمارا یہ، ہمارا وہ، یعنی آپ کو چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے. لیکن بھائی میرا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا، آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں بھائی غلطی آپ کی ہے، یہاں پہ آپ غلط ہے. تو میں تو آپ لوگوں کو بس جسٹ حقیقت بتاتی ہوں، اور لوگ اس سے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے. مجھے تو خود اچھا لگتا ہے کہ یار کوئی انسان آپ کو اپنی حقیقت بتائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھیں کہ جو معصوم انسان ہوتا ہے اور جو نادان انسان ہوتا ہے. دیکھیے نادان انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے. آپ کو کسی نے کہہ دیا تمہارے بارے میں، اس نے وہ بات کی، آپ کہتی ہیں اچھا چلو میں ذرا پوچھ کے آتی ہوں اس نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی. اب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس عورت کی ریپوٹیشن فیملی میں کیسی ہے. ایسا ہوتا ہے نا اکثر سسرال میں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عورت کی ریپوٹیشن آپ کی فیملی میں کیسی ہے، کیسا سمجھا جاتا ہے اسے. آپ خود جانتی ہیں کہ یار یہ عورت کتنا جھوٹ بولتی ہے. آپ نے پھر اس کی بات پہ یقین کیا اور جا کے آپ نے ان سے یہ بات پوچھ لی. آپ کو پہلے اس بات پہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یا یہ سچ بول رہی ہے. یہ آپ کی نادانی ہے. یعنی آپ نے ہر بات پہ ایک آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا ہے. بہت سی لڑکیاں اور عورتیں اس لیے دھوکہ کھاتی ہیں کیونکہ وہ ہر انسان کو اپنے جیسا سمجھ لیتی ہیں، سیدھا، صاف، سچا. مگر ایک بات یاد رکھیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان نیک نیت نہیں ہوتا. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میری شادی ہوئی تھی نا، مطلب شادی سے پہلے بھی بعد میں میں نا یہ سمجھتی کہ ہر آنٹی نا بہت اچھی آنٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہم لوگ کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، ہم سوچتے کہ یار ہر عورت نا بڑی اچھی ہے. میں نا پہلے یہ سمجھتی تھی ہر آنٹی میری حق میں ہے، میرے لیے اچھی ہے، اتنی سویٹ ہو کے بات کرتی تھی. تو میں کہتی تھی یار ہر بندی اچھی ہے، ہر انسان اچھا ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا، او مائی گاڈ، مطلب یہاں تو اتنے بڑے بڑے چلاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اصل تو ہمارے مائکے کا بھی شادی کے بعد ہی ہمارے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا مائکہ دنیا کا سب سے اچھا مائکہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کیا بنا، یہ کیا بنا، ہم تو اکیلے رہ گئے. تو وہی دیکھیں، مطلب اکیلے ہی رہنا ہوتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا، ہر انسان اچھے دل کا نہیں ہوتا. آج سگے خون کے رشتے بھی کھوٹے ہوتے ہیں، وہ اچھے دل کے نہیں ہوتے. ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے. آج آپ کے پاس پیسہ آ جائے نا، یہ سگے دل کے، یہ جو سگے خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے تلوے چاٹتے ہوئے آپ کے پاس بھاگے آئیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. دوسروں کی تو پھر کیا بات کرنی. تو میں نے یہ کہا نا کہ مطلب میں پہلے نا سب کو یہ سمجھتی ہوتی تھی کہ یار سب بہت اچھے ہیں، بہت 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 سویٹ ہے. میں بہت اچھا سمجھتی ہوتی تھی سب کو نا. تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا نہیں مریم، سب اچھے نہیں ہوتے. تو میں نا پہلے مجھے لگتا تھا اچھا کسی نے یہ بات کیا، یہ تو سچ ہے، بات ایسے ہی ہوا ہوگا. پھر مجھے بعد میں بات کی لوگ سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں، لوگ سٹوری گھڑنا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، وہ کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اپنی طرف کھینچے رکھتے ہیں. اور میں پرسنلی ایسے لوگ عورت کو جانتی ہوں جو بہت اچھی کہانیاں بنانا بھی جانتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ بنے. تو بھائی اس لیے سب کو جو ہے وہ معصوم جو ہے سب کو اپنے جیسا نہ سمجھیں کہ شاید ہم لوگ اتنے صاف دل کے یا ہم لوگ اتنے معصوم ہیں تو شاید باقی بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے ہو گئے. نہیں. اور جب ہم یہاں بات کرتے ہیں خود کو چالاک بناؤ، اس کا اصل مطلب یہ ہے، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ چالاک سے مراد کسی کو دھوکہ دینا یا برا کرنا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو برا کریں یا دھوکہ دیں. چالاک سے مراد یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جذباتی طور پر اپنے آپ کو سمجھدار بنانا، حالات کو دیکھیں، لوگوں کی نیت اور وقت کو پہچاننا، اپنے فائدے اور نقصان کا حساب رکھنا، جذبات میں بہہ کر فیصلے نہیں کرنا. یعنی اسمارٹ ہونے کا مطلب دل سخت کرنا نہیں ہوتا بلکہ دماغ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، یعنی اپنے دماغ کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کوئی آپ سے کوئی بات کہے نا، کوئی وعدہ کرے یا کوئی فیصلہ کرنے کو کہے، تو خود سے یہ 3 سوال ضرور پوچھیں. اس بات میں سامنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں انکار کروں تو کیا حقیقت اور کوئی نقصان ہوگا؟
یا صرف برا لگنے کا ڈر ہے؟ کیا یہ فیصلہ میرے جذبات سے ہو رہا ہے یا میری عقل سے ہو رہا ہے؟ یہ 3 سوال آپ کو ہر فیصلے سے پہلے چند سیکنڈ کا جو ہے نا ایک بریک دیں گے، اور یہی بریک آپ کو غلط فیصلوں سے بچائے گی۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی پرسنل، کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا اپنی پرسنل باتیں اپنی فیملی کے ہر ممبرس کو بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب کہ میرے شوہر میرے ساتھ ایسے ہیں، میرے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ دیکھیں ہر گھر میں اچھے برے حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر گھر میں اچھے برے حالات ہوتے ہیں کیونکہ وقت یکساں نہیں رہتا۔ اب آپ ہر کسی کو اچھا سا، کیونکہ اکثر آنٹی ایسی ہوتی ہے نا، ایسے آتی ہیں آپ کے پاس بیٹھتی ہیں بڑی سویٹلی پنجابی میں کہیں گی کی ہویا میری دھی نوں ذرا مینوں دس کی ہویا، میں تیری آنٹی ہے نا، مینوں سارا دس، میں کر دی ہاں مسئلہ حل۔ ایسے ہوتا ہے نا، سویٹ سویٹ آنٹیاں کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں، یہ تیری ساس بڑی تیز آ، یہ تیرا میاں بڑا تیز آ اداں دے لوگ آ اداں ہیگی آ اداں ہیگی آ، اس طرح کر کر کے نا انج 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 کر کر کے آپ کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ اندر سے آپ کی باتیں نکال سکے، اور آپ کیا کرتی ہیں معصومیت میں سارا کچھ اگل کے رکھ دیتی ہیں۔ تو نہیں، ان کی سویٹنیس پہ مت جائیں۔ جو عورت جتنی زیادہ سویٹ ہوگی وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ جو عورت جتنی زیادہ سویٹ ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ تو ایسی عورتوں سے بچ کے رہے جو بہت زیادہ سویٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا خود کو کلیور کریں، ٹھیک ہے۔ عورت کی اصل پہچان پتہ کیا ہوتی ہے؟ عورت کی خوش زندگی کا راز خوبصورتی میں نہیں، پیسے میں نہیں، بلکہ رشتوں میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی قدر پہچاننے میں ہوتا ہے۔ ایک مضبوط، ایک اسٹرانگ عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بات پہ جی ہاں جی ہاں جی حضوری نہیں کرتی۔ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اپنا ایک نقطہ نظریہ ہوتا ہے اس کا، اپنی عزت کے ساتھ جو ہے نا ان باتوں کو بیان کرتی ہے۔ اپنی خوشی کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دیتی۔ اس کی خوشی کا انحصار اس پر نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ اپنی خوشی خود پیدا کرنا جانتی ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آج لوگ آپ کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے لیے اسٹینڈ لینا شروع کریں۔ لوگوں کی رائے، لوگوں کی سوچیں خود ہی چینج ہو جائیں گی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگوں کی سوچ ایک جیسی رہتی ہے، نہیں، لوگوں کی سوچ ایک جیسی نہیں رہتی، لوگ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں، لیکن ان کو آپ نے خود بدلنا ہے۔ لوگوں کی سوچوں کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کی سوچوں کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، کس طرح بدلنا ہے۔ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ جو فائنینشلی جو ہوتی ہے نا چیز، یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ کریں، انڈیپینڈنٹ کریں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں، کیونکہ کوئی اسکل سیکھیں۔ جو ایک اسٹرانگ عورت ہوتی ہے نا خود پر انویسٹ کرتی ہے، ہر عورت خود پر انحصار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو مجبور بنا لیا ہے لیکن ہم مجبور ہیں نہیں۔ تو پلیز فائنینشلی اپنے آپ کو ضرور اسٹرانگ کریں، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، اس کو ضرور کریں کہ کوئی اسکل سیکھیں۔ لائف میں اسکل سیکھنا بہت ضروری ہے، لائف میں کچھ نہ کچھ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بنائیں۔ کوئی راتوں رات کام نہیں ہے کہ آپ اسٹرانگ بن جائیں گی، ٹھیک ہے نا، روزانہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ آئینے میں دیکھ کر خود سے پازیٹیو بات کہیے، رات کو سونے سے پہلے سوچیں آج میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے لیے کیا بولا ہے، مجھے اس نے تانا دیا تھا کہ میں خاموش تو نہیں رہ گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے لیے کرنا جو ہے وہ عادتیں اپنانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک نئی چیز کو، اسکل سیکھیں، ہنر سیکھنے کی کوشش کریں، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن سیکھیں ضرور۔ جن رشتوں میں صرف آپ کو تکلیف ملتی ہے نا، ان پر دوبارہ غور کریں کہ یار میں ان کے پاس اتنا کیوں بیٹھ رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، حالانکہ مجھے ان سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو ان سے دوری اختیار کریں، دوسرے رشتوں سے اپنا کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کا سفر کسی اور جیسا نہیں ہوگا، ہر کسی کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کی عادتیں بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ دوسروں کو خوش یعنی دوسروں کو خوش رکھنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، جو اگر وہ آپ کے اندر ہوتی ہے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور مینٹلی طور پر تھکا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ اچھا نہیں ملتا۔ دیکھیں ایک دم سے ایک مطلب جو ہے نا بڑی تبدیلی مت لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انکار کرنا سیکھیں، جیسے کسی غیر ضروری فون کال کو نظر انداز کرنا یا کسی چھوٹی درخواست کو مسکرا کر ٹال دینا۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا، کچھ کالز ہمیں ایسی آتی ہیں تو اس کو ان کو انکار کرتے ہیں، مت اٹھائیں، اٹینڈ ہی نہ کریں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کریں۔ گلٹ کوئی جرم نہیں ہے۔ جب ہم پہلی بار انکار کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کچھ غلط کر دیا۔ یہ نارمل ہے، مطلب یاد رکھیں کہ اپنی حد بنانا گناہ نہیں ہوتا۔
لوگوں کی رد عمل کی پرواہ نہ کریں. شروع میں لوگ حیران ہوں گے کہ شاید ناراض بھی ہوں گے، مگر وقت کے ساتھ وہی لوگ آپ کی عزت کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ عزت وہی ملتی ہے جہاں آپ کی حدود واضح ہوتی ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. اپنی ذات میں مصروف ہو جائیں. جب آپ اپنی زندگی، اپنے مقصد، اپنی ترقی میں مصروف ہو جائیں گے نا، تو خود بخود دوسروں کو خوش رکھنے کی فکر کم ہو جائے گی، اور اس طرح لوگوں کی رائے بھی چینج ہو جائے گی آپ کے بارے میں. کیونکہ ذہن ایک وقت میں ایک ہی چیز پر توجہ دے سکتا ہے، اور توجہ آپ نے اپنے آپ پر دینی ہے. تو آج سے ہی اپنے اندر جو ہے نا تبدیلی لانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضروری ہے کہ زیادہ ضرورت سے زیادہ اچھا بننا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ابھی سے اس چیز کو سمجھ لیں. معصومیت اور نادانی میں جو میں نے آپ کو فرق بتایا ہے نا، تو اس کو ضرور یاد رکھیں. ایک مضبوط عورت کی پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے کیا ہوتی ہے، کہ وہ خود پہ توجہ دیتی ہے، اپنے آپ پر، اپنی فیملی پہ توجہ دیتی ہے، نہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، ارد گرد کے ماحول پر. یاد رکھیں، مضبوط بننے کا مطلب سخت دل بننا نہیں ہوتا. مضبوط بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھتی ہیں، اپنی عزت خود کریں، دنیا کو بتائیں کہ آپ کی قدر آپ خود طے کرتی ہیں، کوئی اور نہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا، تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کن حالات سے گزر رہی ہیں، اور اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ضرور میری چینل کو شیئر کریں، جیسے آج کی اس ویڈیو کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو اس سے مجھے بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. چلیں جی، اور اب میں چلتی ہوں، اور کامنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا. اللہ حافظ.